Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my studio, Heal Yourself with Seher. I am Islamic motivational speaker and relationship coach. अस्सलाम वालेकुम. I hope कि आप सब लोग अपने घरों में खुशहाल खैरियत से आबाद होंगे. मुसलमानों के लिए इंतहाई खूबसूरत महीना आने वाला है, खुशियों से भरा महीना आने वाला है. और ईद ईद का मतलब ही खुशी है, ठीक है, खुशी का त्यौहार है. और ये सुन्नत इब्राहिमी है जो एक मुसलमान की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है. और हम रमज़ान के बाद अगर कोई महीना है जो सबसे ज़्यादा जिसकी बहुत ज़्यादा बरकत या फजीलत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, वो ज़िल हज के जो अशरा है, 10 दिन हैं, उनके बारे में बयान फरमाया. ये 10 दिन मुसलमानों के लिए बे इंतहा ख़ास दिन हैं. इन 10 दिनों में आप इसको इस तरह कह लें कि रमज़ान में जो आपको इबादत का सवाब मिलता है ना, उसी तरह इसकी इबादत का भी जो है सवाब मिलता है. ये बेहतरीन दिन है मग़फ़िरत के लिए, ये बेहतरीन दिन है अल्लाह ताला से अपनी दुआएं कबूल कराने के लिए, अपनी माफ़ियों के लिए. ये बेहतरीन दिन है सदका खैरात करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए और अल्लाह के करीब होने के लिए. और कुर्बानी ये एक ऐसी खूबसूरत याद है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी है, ठीक है. और ये सुन्नत इतनी खूबसूरत सुन्नत है कि इंसान खुद चाहता है कि इस सुन्नत को फॉलो किया जाए और पूरे दिल से किया जाए. अब हमें ये कौन से ऐसे अमाल करने चाहिए ये 10 दिनों में कि अल्लाह ताला जो है वो हमसे राज़ी हो जाए और खुश हो जाए. और हमें माफ़ी का ज़रिया अल्लाह ताला जो है वो खोल रहा है इन दिनों में. और बहुत सारे जो हैं इस दिन के फ़ज़ाइल हैं, लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए. आप सल्लम की एक हदीस मुबारक है जो इस तरह से है कि अज़मत वाले दिन, यानी ये लास्ट 10 डेज जो हैं वो अज़मत वाले दिन हैं. कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन दिनों से ज़्यादा अज़मत वाला नहीं, और ना ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन दिनों से ज़्यादा महबूब है. बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर और तमहीद, अल्हम्दुलिल्लाह कहो. आप सल्लम ने 3 चीज़ें बयान फरमाई: तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर और तमहीद, अल्हम्दुलिल्लाह. ये 3 अज़कार अल्लाह ताला के महबूब अज़कार हैं. अल्लाह ताला को ये अज़कार बहुत पसंद है. और आप इन 10 दिनों में इन अज़कार को जितना ज़्यादा हो सकता है पॉसिबल है आपके लिए, आप इनको करें. लाज़मी नहीं है कि आपने मुसल्ले पे ही बैठना है या आपके हाथ में तस्बीह है तो ही आप इन अज़कार को कर सकते हैं. हाँ, वज़ू है आपका, ये एक कंपल्सरी चीज़ है. कोशिश किया करें कि अपने आप को बावज़ू रखा करें, क्योंकि बावज़ू रहने से शैतान आपसे दूर रहता है. आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में होते हैं वज़ू के ज़रिए, ठीक है. और फिर ये अज़कार, और इनको जितना ज़्यादा हो सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से करें. इनकी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं. एक, अल्लाह ताला राज़ी होता है. आपकी ज़बान जो है वो तर है अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह का ज़िक्र उस पर जारी है. तो अल्लाह तो ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अपने. एक और बहुत ही खूबसूरत हदीस है, आप सल्लम ने फरमाया कि दुनिया के तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन ज़िल हज के 10 दिन हैं. आप सल्लम ने फरमाया इन दिनों में सबसे ज़्यादा अज़मत वाले दिन वो हैं जिनमें आप ऐसे अमाल करें, ठीक है. और वो अमाल जो हैं आपको एक आम अमल से ज़्यादा जो है उसका सवाब मिलता है आपको. अगर आप किसी के साथ कोई नेकी कर रहे हैं, ठीक है, कोई सदका खैरात कर रहे हैं, तो आम दिनों से ज़्यादा सवाब है इसका. इन रमज़ान, ठीक है, कोई भी गुड जेस्चर, कोई भी अल्लाह का करीबी जो अल्लाह का पसंदीदा जो कोई काम आप कर रहे हैं, चाहे वो कुरान है, चाहे वो एक्स्ट्रा नवाफिल हैं,
ٹھیک ہے، اور یا عبادات ہیں کوئی ایسی، تو اللہ اس کا ثواب ڈبل لکھے گا، زیادہ ثواب ہے۔ رمضان کے بعد ہم لوگ پھر سے اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ پھر وہی روٹین اور وہی پیٹرن جو ہے ہمارا نارمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کے بعد ایک بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم پھر سے ان چیزوں کو ریوائیو کریں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی طرف دوبارہ جائیں، اللہ کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا سال اللہ تعالیٰ بہترین کر دے اور آپ کو بہترین انسان بنا دے، تو یہ 10 دن بہترین دن ہیں۔ آپ ان میں ایک ایسی روٹین سٹارٹ کر سکتے ہیں جو آپ نارمل ڈیز میں نہیں کر پا رہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مغفرت کے ذریعے کھول رکھے ہیں، رستے کھول رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کو بھلائی کی طرف جو ہے وہ مائل کر لے، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ ہماری اپنی ایفرٹس ہوتی ہیں، اور جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو بے شک یہ ایک بہترین چیز ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان میں فرائض کے حوالے سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، وہ اپنے فرائض مت چھوڑو، ٹھیک ہے۔ فرائض لائک جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کر دیے ہیں، جیسے انسانی حقوق ہیں، سب سے پہلے نماز، روزہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے فرائض ہیں، دین کے جو فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، آپ مطلب پڑھ نہیں پا رہے ہیں، ریگولر ہوں، ٹھیک ہے، اپنے دین کے فرائض کو سر انجام دیں اور اپنے فرائض کبھی مت چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، دیکھیں انسان حج جو ہے بہترین موقع ہے، خوبصورت ترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ڈائریکٹ بخشوانے کا، ڈائریکٹ جنت کی ٹکٹ دینے کا، لینے کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا حج قبول ہو گیا تو آپ کے پاس جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے، آپ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ لیکن حج قبول ہو گیا، اور حج قبول اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ پوری طرح ہدایت پا جائیں گے، ٹھیک ہے، یا اللہ کو جو بھی منظور ہو وہ اللہ جانتا ہے بہتر ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو اپنے اعمال ان کو درست رکھنا ہے، اپنا قبلہ جو ہے وہ درست رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم حج کریں اور حج کر کے جب واپس آئیں تو اپنے ان تمام اعمال کو ہم ضائع کر بیٹھیں۔ تو بڑا فوکسڈ رہنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لائک ایک کنسسٹنسی جو ہے اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور ہمیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی لائک عبادت کر کے یا جو ہم حاصل کر کے آئے ہیں وہ ہم اسے ضائع نہیں ہونے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ایک فریضہ ہے حج، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اگر آپ حج کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس مال دولت ہے تو ویٹ مت کریں، ٹھیک ہے، اللہ کے گھر جائیں۔ میں کہتی ہوں وہاں جانے سے بڑی خوش قسمتی کچھ بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اتنے کیپیبل ہیں، آپ کے پاس مال ہے الحمدللہ، تو آپ جائیں اللہ کے گھر۔ اللہ مطلب میری اپنی اگر آپ پرسنل چیز پوچھیں تو شاید اگر مجھے کبھی زندگی میں موقع ملے انشاءاللہ تو میں تو کبھی واپس ہی نہ ہوں، مجھے اللہ کے گھر سے اتنی محبت ہے۔ تو دیکھیں یہ اپرچونٹیز اللہ سب کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تو انسان جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، تو ویٹ مت کریں کسی چیز کا کہ اب نہیں اگلے سال چلا جاؤں گا۔ کوشش کریں جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس فرض کو انجام دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نمازیں جو ہیں وہ اپنی باقاعدگی سے سٹارٹ کریں، ایکسٹرا نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے، تہجد پڑھیں۔ یہ وہ دن ہیں جو مقبولیت کے دن ہیں، یہ 10 دن، یہ 10 ایام آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس میں اللہ سے دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے دعائیں مانگیں، اذکار کریں اور ساتھ دعائیں کریں اپنے لیے۔ آپ کو جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن یہ بیسٹ ڈیز ہیں، the thing is that کہ یہ بیسٹ ایام ہیں آفٹر رمضان۔ مسلمان کے لیے یہ بہترین ایام ہیں کہ آپ ان میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ چیریٹی دیں،
چیریٹی دیں. چیریٹی دینے سے آپ کی دولت میں کمی نہیں آئے گی, ڈبل ہوتی چلی جاتی ہے, یہ ڈبل ہوتی چلی جاتی ہے. اور شاید لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہم خرچ کریں گے تو ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا. آپ یقین کریں جو چیریٹی کرنے والے ہیں نا, آپ کبھی ان سے پوچھیں, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کس طرح برکت ڈالتا جاتا ہے, آپ کے خزانے بھر دیتا ہے, کیونکہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, آپ اللہ کے لیے انسانوں کی مدد کر رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی خود مدد کرنا شروع کر دیتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے. آپ کسی کے لیے آسانی کریں, اللہ آپ کے لیے آسانی کرتا جائے گا, اور واللہ آپ کی دولت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بس آپ کا ایمان اچھا ہونا چاہیے اور آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بخشوانے کے کام آئیں گی. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ دیکھیں جو ضرورت مند ہیں, ٹھیک ہے, ان کی خدمت کریں, لائک خدمت خلق, ٹھیک ہے, آپ وہ کریں. دیکھیں اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کے پاس جائیں, اس کی پرابلم کو سالو کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے. کیا پتہ کسی کی دعا آپ کو لگ جائے اور آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں, ٹھیک ہے. اچھا, ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عرفہ کے دن کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے سے پچھلے صحابی جو تھے, پیغمبر, انبیاء, وہ عرفہ کے دن ایک بہترین جو دعا ہے وہ مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا بہترین دعا ہے, اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور مانگا کرتے تھے. دیکھیں یہ دعا تو ہمیں ویسے نارمل روٹین میں بھی پڑھنی چاہیے, اور یہ بہترین دعا ہے بے شک, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی اپنی روٹین کا ان 10 دنوں میں حصہ بنائیں, ٹھیک ہے. دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ کو کسی ایک جگہ پہ مقرر جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ چلتے پھرتے بھی اذکار ایزیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہیکٹک روٹین ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے. ہاں, بعض دفعہ انسان بہت لیتھارجک ہوا, لائک لیتھارجک ڈیز ہیں, اور لائک آپ نہیں بھی کر سکتے, بٹ لائک ٹرائی ٹو میک اٹ پاسبل فار یور سیلف, بیکاز یہ مغفرت کے ذریعے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اذکار کے ذریعے مغفرت کے راستے اور آسانیوں کے راستے جو ہیں وہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے. تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں, بے انتہا پڑھیں. اچھا, اس کے بعد نا ایک اور بڑی خوبصورت چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جو فرمائی وہ یہ کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ہم ایسی کیا چیز جو ہے وہ کریں کہ ہمیں اللہ نجات دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عقبہ بن عامر, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو, اللہ تمہیں نجات دے گا. تو یعنی یہ اذکار جو ہیں آپ کی نجات کے جو دروازے ہیں ان کو کھول دیتے ہیں. اسی لیے اذکار کرتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور اللہ بہت پسند کرتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ, کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ ان سے سنے. اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے کہ اس کی کوئی عبادت نہیں کر رہا. فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں, تو اس کو ہمارے انسانوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے. لیکن وہ ہم سے محبت کرتا ہے, ایکسپیکٹیشن, ٹھیک ہے. ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان ہمیں اس چیز کا اظہار کر کے بتائے, یہ جاننے کے باوجود بھی کہ شاید وہ شخص ہم سے پیار کرتا ہے, لیکن ہم اس سے سننا چاہتے ہیں. اسی طرح اللہ بھی چاہتا ہے اپنے اس انسان سے, اپنے اس بندے سے جسے وہ محبت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس سے اس کا اظہار کرے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے محبت کا اظہار کرے. سبحان اللہ. اسی لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں.
اور ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے، ہم لوگ اپنی پرانی جو چیزیں ہیں، کلچر ہیں، ہم اس کو لائک ہمارے تو معاشرے کا یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہم لوگ آج تک اپنی اس چیز کو، اپنے اسلام کو پوری طرح سے فالو اپ ہی نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارے تک پہنچی ہوئی چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہمارے دین کے جو لے کے چلے لوگ، تو اتنی زیادہ ایڈیشنز ہو گئیں، اتنی زیادہ بدعات ہو گئیں شامل کہ ہمارا دین چلتے چلتے ہم تک جب پہنچا تو کچھ اور ہی بن کے پہنچا. لیکن آج الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے، اسٹڈی ہے اور نالج بیسڈ چیزیں ہیں، اور ایسے اسکالرز ہیں اور ایسے ماشاءاللہ اسلام کی خدمت کرتے ہوئے لوگ ہیں کہ اب اسلام جو ہے وہ پھلنا پھولنا شروع ہو گیا ہے، گرو کرنا شروع ہو گیا ہے ان پازیٹیو وے. اور وی آر ایبل ٹو لرن اباؤٹ ریئل اسلام. ناؤ وی لائک سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کچھ ایسی بات یا کچھ ایسا مسئلہ جو لائک وی آر لسننگ فرام دا چائلڈہڈ اینڈ وین وی لرن اباؤٹ اٹ ناؤ دیٹ سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ. لائک وی آر ہیئرنگ فرام آور چائلڈہڈ از اے اسٹوری اور سم تھنگ، اور جب ہم ریئل میں پڑھتے ہیں تو اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. اور لائک ایک دفعہ گوز بمس آتے ہیں کہ یا اللہ ہم لوگ کتنا لائک کیسے ہم دین کے ساتھ کر رہے تھے اور دین اصل میں کیا ہے. تھینکس ٹو اللہ کہ ابھی بھی ہم لوگ صحیح رستے کی طرف آ گئے ہیں الحمدللہ. اچھا، ایک بڑی خوبصورت ایک جو تھا ایک چیز جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، جب آپ بازاروں میں اور یا آپ مسجد میں جاتے ہوئے اونچی آواز میں تکبیر کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ اس لیے تھا، یہ جیسچر اس لیے تھا کہ تاکہ مسلمانوں کو یاد رہے اور احساس ہوتا رہے کہ یہ ایام بہت ہی خاص ایام ہیں، اور ہمیں اسے احساس دلانے کے لیے مسلمانوں کو یہ چیز وہ کیا کرتے تھے. تو آج کل تو وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک. اور ہم تو بیسک چیزیں اور بیسک فرائض ہی اپنے بھول گئے ہوئے ہیں، اور یہ تو پھر جو ہے ایک وہ چیز تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایکسٹرا جیسچر تھا، ٹھیک ہے، ٹو ریوائیو دیم کہ یہ دن بہت خوبصورت اور بہت امپورٹنٹ دن ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ روزے رکھ سکتے ہیں ان دنوں میں تو ضرور روزے رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بیمار ہیں یا نہیں رکھ سکتے یا کیپیبل نہیں ہیں یا آپ سفر میں ہیں یا کسی بھی حاجت مطلب ایسی ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے، آپ نے نیت کی، آپ کا ارادہ تھا، آپ نہیں رکھ سکے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا اللہ. لیکن اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے تو اس اپرچونٹی کو اویل کریں، ٹھیک ہے. روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. ان لوگوں کے لیے بھی جو جن کی نیت ہے اور وہ رکھ نہیں سک رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اجر اس کا جو ہے وہ دے گا. اور سب سے خوبصورت چیز، لاسٹ چیز، قربانی. یہ بیسک پارٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے عید، خوشی کی عید جو ہے، ٹھیک ہے، یہ خوشی کے لیے رکھی مسلمانوں کی. تو یہ سنت ابراہیمی جو ہم فالو کر رہے ہیں کئی سالوں سے، یہ بہت ہی خوبصورت پارٹ ہے. کوشش کریں کہ بے شک آپ بہت بڑی قربانی نہیں کر سکتے یا بہت مہنگی قربانی نہیں کر سکتے، حصہ ڈال سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی لائک چھوٹا موٹا تھوڑا بہت، بٹ ڈو اٹ. یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اور کائنڈلی اپنی اس نیکی کو، اپنی اس خوبصورت چیز کو کبھی بھی شو آف مت کریں، کیونکہ آپ نیکی گوا دیں گے، یہ آپ نیکی نہیں کریں گے پھر، ٹھیک ہے. یہ آپ شو آف کریں گے دنیا کے لیے، آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں پھر. Try not to show your animal or whatever your qurbani is. Don't post the pictures, don't show like people or around the world کہ ہم یہ قربانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اتنا مہنگا ہے، یہ ہے. Don't do it. Otherwise آپ اپنی قربانی ویسٹ کر رہے ہیں. تو ان
اسپیشل ڈیز کو اور اسپیشل بنائیں، اللہ کا ذکر کریں، اور خوبصورت ترین جو ہے اس میں آپ انعامات جو ہے وہ اللہ سے پائیں گے۔ آئی ہوپ کہ میرا آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہو۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو تھمز اپ کرنا مت بھولیں، میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور وہ بالکل فری میں۔ تو ملتے ہیں پھر اپنی اگلی ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔